अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आगाज़ करते हैं अपनी नई सीरीज़ का आवर हीरोज़ के नाम से, जिसमें हम सहाबा किराम की लाइफ हिस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। बट वी वोंट जस्ट डू द बायोग्राफीज़, बट रादर देयर implications of how they came close to Islam and entered Islam and how they progressed in Islam, and you know, and what lessons we can learn from their life histories and life stories, right? So it will be rather long series. So but I will try to keep each video rather shorter. मेरा ख्याल है कि 25 मिनट से ज़्यादा इसको नहीं लेके जाया जाएगा. So I am timing myself as well. So अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाह ताला कबूल करे और इसको हम बाकायदा शुरू करते हैं. याद रखें कि हम लोग तारीख इसलिए नहीं पढ़ते कि हम लोग सिर्फ लोगों को एडमायर करें, ठीक है? मतलब इसमें जो नुक्ता है वो ये कि हम उससे लेसन हासिल करें, हिम्मत पकड़ें और ख़ुद तारीख रकम करें, ठीक है? इस काबिल यानी हमें वो इतना एलिवेट कर दें, इतनी हिम्मत दिला दें ह्यूमन एक्सपीरियंसेस और जो उनके ज़िंदगी के उतराव-चढ़ाव थे, उससे हम भी सीखें और रिलेट कर पाएँ. जो इसमें मौर्रिख़ ने जो आज तक बातें लिखी हैं सहाबा किराम की ज़िंदगी के बारे में, वो कुछ इन्वेंटेड डिस्कोर्स नहीं था, वो फ़ॉल्स रूमर्स नहीं थे. उसकी वजह ये कि जितनी भी यानी कि पूरी तारीख़ इंसानियत ने जितना भी आज तक विटनेस किया है, इतनी एक्यूरेसी कभी भी नहीं थी, ठीक है? सहाबा किराम के दौर में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो शुरू का ये सुनहरी दौर है, इतनी ज़्यादा एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन, ऑनेस्टी के साथ और फैक्ट्स की इन्वेस्टिगेशन के साथ कभी भी नहीं की गई. इनफैक्ट यानी कि बहुत यानी गहराई से माइक्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन की गई, स्क्रूटनी की गई, क्रिटिसिज्म किया गया, राइट? और इसमें बड़ा एक यानी नुक्ता आता है सामने कि जब हम सहाबा किराम की ज़िंदगी पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि बड़ी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी है. तो ख़्याल गुज़रता है कि पता नहीं कुछ लिखारी की, लफ़ाज़ी की या झलक पड़ रही है, कुछ उसका कमाल है, लेकिन ऐसा नहीं है. हकीकत ये है कि सहाबा किराम के अंदर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने की शदीद डिज़ायर थी, ठीक है? इट वाज़ फॉर द सेक ऑफ एक्सीलेंस एंड अटेनिंग परफेक्शन, ठीक है? कि हमें उनके अंदर इतना जो है ना ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी और सुपरनैचुरल सा एक रंग नज़र आता है. सो यानी मालूम ये होता है, ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी क्रेव कर रही थी, ठीक है? यानी वेट में थी बस कि कोई आए और उसके स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को रेजुनोवेट करे, ठीक है? लिहाज़ा सहाबा किराम नबी वसल्लम के मायत में ये चीज़ कर गुज़रे, ठीक है? ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी वेट कर रही थी कि एक तकलीफ़ में इंसानियत को जो है ना वो कुछ यानी इत्मीनान मिले, सुकून मिले और वो लिबरेट हो अपनी एग्ज़िस्टेंस में और अपनी डेस्टिनी में. तो इस्लाम आया और ये चीज़ हासिल हुई. इसमें सहाबा किराम की ज़िंदगी जब पढ़ेंगे हम, ठीक है? आवर हीरोज़ की सीरीज़ के नाम से, तो ये चीज़ बड़े वाज़ेह आपको नज़र आएगी कि ऐसा लगता है जैसे बड़ा कोई ना एक रिमार्केबल मिरेकल हुआ है उनके साथ, ठीक है? देखिए इसमें जो असल मौज़ज़ा है ना, वो ये बात है कि उनके अंदर एक साइकोलॉजिकल पावर पैदा हो गई थी, जिसने उनकी वैल्यूज़ को, उनकी वर्च्यूज़ को शेप किया, ठीक है? उसको एक नया रुख दिया, ठीक है? और उसको रासिख़ किया उनके अंदर, ठीक है? बाकी तो सारी उससे स्टेम की हैं, ठीक है? इसका वो रिज़ल्ट है, एंड रिज़ल्ट. हम तो बस देखते हैं कि वो ज़ाहिरन क्या कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर उनका अंदर बदला हुआ था, ठीक है? उनका बातिन बदल चुका हुआ था, इस्लाम के आने से. अ, यानी इस हद तक बदल गया था कि जो एक स्टेटस को था, जो सॉवरेनिटीज़ थी, एम्पायर्स थे एंशिएंट वर्ल्ड के, ठीक है? फ़ारिस और रूम, ठीक है? उसको हिला के रख दिया उसने. और अ, एक एक ग्लोरियस हिस्ट्री जो है ना वो इंसानियत ने देखी फिर. और ये सब कुछ एट द स्पीड ऑफ लाइट आई वुड से हुआ कि उसको तौहीद की सच्चाई के साथ उसको एनलाइटन किया गया. और
یہ جو ہے نا اصل معجزہ یہ چیز ہوئی. تو ہمیں تو نہیں پتا تھا نا، انسانوں کو تو نہیں پتا تھا کہ اتنے یعنی عاجزانہ کپڑوں کے اور حلیوں کے لوگ جو تھے وہ اندر سے کتنے بلندی کے مالک ہیں، اور دنیا کو وہ حکمت سے دینے کو تیار بیٹھے ہیں. تو اس سلسلے میں سب سے پہلے جو میں نے انتخاب کیا ہے جس صحابی کا، اس کی کوئی خاص وجہ تو نہیں مجھے لگتی، بس شاید میرا نام بھی بلال ہے تو اس وجہ سے ہی میں نے حضرت بلال ابن رباح، جس کو بلال حبشی بھی ہم کہتے ہیں، ان کا انتخاب کیا. تو یہ بڑے ایک انکریڈیبل صحابی تھے، بٹ ہی وازنٹ اسپیشل بیکاز ہی واز اے بلیک اور سم تھنگ. ان کی لائف، he was special because much of his life is related to his accepting Islam and the struggles he faced in it. Right? So, ویسے عام طور پہ اگر ہم سے پوچھا جائے کچھ صحابی کی زندگی کے بارے میں، تو ہم شاید بہت کم بتا پائیں گے ان کے بارے میں. لیکن حضرت بلال ایسے خاص صحابی ہیں کہ چھوٹی عمر سے ہی ہمیں کچھ نہ کچھ، نہ صحیح تو ایٹ لیسٹ اتنا ضرور پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے اسلام کے لیے بہت مشکلیں جھیلی ہیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے. رائٹ. تو کسی نے بڑا ایک خوبصورت جملہ بولا ان کے بارے میں، حضرت بلال کے بارے میں، کہ بلال از ناٹ دا اونلی بلیک فرینڈ آف دا امت. ان کے علاوہ بھی اور تھے، صحابی تھے جو اس جلد کا رنگ رکھتے تھے، جس طرح خباب، زید، خواتین میں آتی ہیں، صحابیہ میں آتی ہیں حضرت سمیہ، اور اس طرح کی the list goes on and on. تو اس سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ اصل میں پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے اندر کوئی ایسی خاص بات تھی کہ جو ریزونیٹ کر گئی تھی حضرت بلال جیسے آئی وڈ سے معاشرے میں ایسے لوگوں کے ساتھ جو لو درجہ رکھتے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہی واز اے سلیو. رائٹ. لیکن کوئی ایسی خاص بات تھی جو ریزونیٹ کر گئی، کیونکہ probably he was looking for something big like Tawheed, right? It was an injustice in the society that made him look for Islam or embrace Islam. بنیادی طور پہ توحید تھی، ٹھیک ہے، ان کو توحید زیادہ اپیل کرتی تھی. تو بڑے خاص صحابی ہیں اس حوالے سے کہ قرآن کی 2 صورتیں، سورہ فیل اور سورہ نصر، یہ ایک صورت ان کی زندگی کا ابتدا شو کرتی ہے اور دوسری صورت ان کی زندگی کا انتہا شو کرتی ہے. وہ اس طرح کے سورہ فیل میں اشارہ ملتا ہے کہ کس طرح ابرہا یمن سے آیا اور اس نے اپنی ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ خانہ کعبہ کو ڈھانے کی ایک کوشش کی. تو اس پورے پروسیس کے اندر وہ ایبیسینیا میں حملہ آور ہوا اور ان کے لوگوں کو اس نے غلام بنایا. تو اس سارے مہم میں جو ایبیسینیا کی پرنسس تھی which happened to be حضرت بلال's mother، وہ بھی قید ہوئی اور غلام بن گئی. لیٹر شی میریڈ بلیک عرب، اور ان سے پھر حضرت بلال کی ولادت ہوئی تھی، اور یہ سن 580 میں جو ہے نا پیدا ہوئے. تو اس لحاظ سے آپ سمجھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 10 سال جو ہے نا یہ چھوٹے ہیں. تو ابھی کچھ آپ کو سورہ نصر کا میں انشاءاللہ آگے جا کے بتاؤں گا، اس کی کیا مناسبت بنتی ہے حضرت بلال کی زندگی کے ساتھ. حضرت بلال کے حلیے کے بارے میں کچھ بتا دیتا ہوں میں کہ he was a black person but very handsome and he has hazel eyes and lot of hair, but his beard was sort of light that barely met، بہت کم یعنی بال تھے. he was a slave, right? He was born to a slave father. So لیکن اپنی انٹیلیجنس، ایبلٹی اور اسٹرینتھ کی وجہ سے یہ اپنے جو ماسٹر تھا امیہ ابن خلف، اس کا بہت فیوریٹ تھا، ان کے بہت فیوریٹ تھے. ٹھیک ہے. تو اور بڑی عجیب بات اور انٹرسٹنگ بات یہ کہ حضرت بلال نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست اسلام کی دعوت نہیں حاصل کی، سنا اسلام کے بارے میں. انفیکٹ یہ ہوا تھا کہ یہ کھجور کے درخت پہ کام کر رہے تھے، اس کے پاس تھے امیہ کے باغ کے اندر، اور وہ نا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت لگا رہا تھا اپنے کسی دوست کو
جاننے والے کو، رائٹ. وہاں سے سارا سنا اور تعارف ہوا اور دل میں ایک بات بیٹھی اور اسلام کا ایک انٹروڈکشن ہوا حضرت بلال کو. امیہ ابن خلف بڑا ایک یعنی مکہ کے سرداروں میں سے تھا. انفیکٹ خانہ کعبہ کے اندر جو بت تھے ان کو پرفیوم وغیرہ لگانا اس کے ذمہ تھا. تو کسٹوڈین تھا یہ کعبہ کا. حضرت بلال کی زندگی کو اگر ہم پڑھیں نا تو ایسا لگتا ہے جیسے کچھ یہ چیز ہے کہ انہوں نے ان کی زندگی اس چیز کی واضح مثال ہے کہ the slaves of other slaves have been freed to become slaves of Allah. The injustice of the system of the dunya has ended in front of the system of the justice of Allah. And the constriction of this life is nothing in the as when compared to the expanse of the hereafter. Right? تو ان کا جو بڑا مشہور جو فریز ہے احد احد، ٹھیک ہے، وہ ایک ایفرمیشن ہے ہم سب کی طرف سے. اگر ہم اس کو کریں گے تو دیٹ پٹس آل آف دا ہیومینٹی آن ون سنگل لیول. تو ساری تفریق ختم ہو جاتی ہے ریسزم کی. یہ جملہ کہہ کے اس اعتقاد کے ساتھ وننس آف اللہ کی اس بول کے ساتھ ساری ہیومینٹی ایک لیول پہ آ جاتی ہے. اب ان کی زندگی کچھ اس طرح ہے کہ اور صحابی جو تھے جو غلام تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، ان کے حالات تھوڑے سے اسپیشل تھے اور یعنی دے واز سارٹ آف آن دا سیف سائڈ. حضرت بلال کا ڈاؤن سائڈ یہ تھی، ڈس ایڈوانٹیج تھے کہ دیر واز نو ون ٹو پروٹیکٹ ہم. یہ مسلمان بنے تو کوئی ان کو امان دینے کے لیے تیار نہیں تھا، یا اس طرح کوئی جاننے والا وہاں نہیں تھا ان کے پاس. تو امیہ جو ان کا آقا تھا، امیہ ابن خلف، he started doing ظلم against him and persecuting him. So اس نے کالر ان کے یعنی گریبان پہ ڈالا اور گرم آئرن کی سلاخیں وہ لگاتا تھا. اس طرح وہ اپنے جو ہے نا مظالم اس کو بڑھاتا رہا. ٹھیک ہے، وہ اتنا یعنی گرم شدید ہوتا تھا کہ بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی. he didn't stop here. ٹھیک ہے، وہ یہ کرتا تھا کہ گرم دن میں گرم ریت پر ان کے کلائیوں کو اس طرح اینکلز کو باندھ کے ان کو دھوپ میں رکھتا سارا دن، صبح سن رائز سے سن سیٹ تک، اور ایک قطرہ پانی بھی نہ دیتا. اور فردر سائیکولوجیکل ٹارچر کے لیے یہ کرتا کہ پانی کے قطرے بہاتا اور ان کی چیسٹ پہ گرتے، پینے نہ دیتا. ٹھیک ہے، دس وڈ ہیپن فار ڈیز. اس طرح کئی دن وہ کرتا رہتا. اور اس کے بعد ڈیمانڈ سمپل یہ تھی کہ تم جو ہے نا تم اسلام قبول کر چکے ہو، اس سے تم باز آؤ، یہ تم چھوڑو. ٹھیک ہے، بس تم یہ بول دو لات، ٹھیک ہے، جو کہ خدا تھا مشرکوں کا، عزا بول دو، یہ لفظ بول دو، آئی ول لیو یو، آئی ول اینڈ دا ٹارچر. ٹھیک ہے، لیکن حضرت بلال کو یہ چیز قبول نہیں تھی. ٹھیک ہے، اور امیہ نے کبھی اینٹیسپیٹ بھی نہیں کیا تھا کہ حضرت بلال کی ریزیلینس کس لیول تک جا سکتی ہے. رائٹ. پھر اس نے اگلا درجہ اپنایا امیہ نے. اس نے یہ کیا کہ اس نے طائف بھیجا حضرت بلال کو، اور وہاں پہ کھلی اجازت دی اور ان لوگوں کو آگے لگایا کہ ان کی کھل کے جو ہے نا انسلٹ کی جائے ہر لحاظ سے، جس طرح تم چاہتے ہو تم لوگ کرو اس کو. اور اینڈ دس اگین ڈنٹ اسٹاپ حضرت بلال فرام لیونگ اسلام. پھر نیکسٹ لیول واٹ ہی ڈیڈ واز ہی یوزڈ ٹو ڈریگ حضرت بلال آن دی اسٹریٹس آف مکہ. اور یہ پھر یعنی پبلکلی ہونے لگ گیا بہت زیادہ. حضرت ابوبکر صدیق جو ہے نا he wanted to free up Bilal, right? He wanted to buy him and free him. So وہ کافی پش کرتے رہے ان کو کہ امیہ جو ہے نا وہ سیل کرتے بلال کو. لیکن امیہ وازنٹ یعنی اس کے لیے تو فتح یہ تھی نا کہ حضرت بلال اپنا کلمہ چھوڑے اور واپس ہمارے دین پہ آئے. تو وہ انکار کرتا رہا. یہ چیز چلتی رہی، وہ اصرار کرتے رہے. حضرت بکر صدیق کہتے رہے اور وہ نہیں مانا. حضرت ابوبکر صدیق تو کی مثال تو یہ ہے جنہوں نے اپنی پوری دولت اسلام کے نام پہ پیش کر دی وسلم کے کہنے پہ. لیکن حضرت بلال اس لحاظ سے اسپیشل ہیں کہ انہوں نے اپنا آپ مکمل اپنا آپ اسلام کے راستے میں پیش کیا. آخری جو ظلم جو انتہا تھی آئی وڈ سے، وہ امیہ نے یہ کیا کہ گرم ریت پر گرم
ایک صحرائی علاقے میں دن کے ٹائم گرمی کے اندر شدید، ان کو باندھ کے اسی طرح ان کے اوپر بڑا سا پتھر رکھا، رائٹ، اور پھر وہی اپنے تقاضے سامنے رکھے، لیکن حضرت بلال ڈٹے رہے اور بالکل جو ہے نا بیک آؤٹ نہیں کیا اسلام سے، اور اس کے ڈیمانڈس پوری نہیں کی، لات والعزیٰ یہ نام لیے نہیں، ٹھیک ہے، احد احد ہی بولتے رہے بس. تو اس پہ وہ بڑا ہوپلس ہوا، اور اس نے پھر بالآخر حضرت بکر صدیق کو 10 اقیہ یا کچھ روایتوں میں آتا ہے 7 اقیہ کی عوض میں حضرت بلال کو بیچا پھر، کہ اس طرح وہ فری اپ ہوئے. اور جاتے جاتے بس انہیں تھوڑا سا ایک سمجھ لیں تذلیل فردر کرنے کی کوشش کی. حضرت بلال کو کہا کہ اگر ابو بکر مجھے 1 دینار بھی دیتا میں تمہیں دے دیتا، میں تمہیں بیچ دیتا. تو ابو بکر صدیق یہ جملہ سن کے کہتے ہیں کہ اگر تم اس کے 100 دینار، اگر مجھے 100 دینار بھی دینے پڑتے تو میں ایک دفعہ بھی نیگوشیٹ نہ کرتا، ٹھیک ہے، کیونکہ اب حضرت بکر صدیق کو ان کے اندر ایمان کی وہ ویلیو نظر آ گئی تھی جو یہ لے کے آئے تھے، رائٹ. اب جب اسلام پھیلنا شروع ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعوت پبلکلی اوپنلی دینا شروع کی، اور یعنی عرب لیڈرز کو بھی اس میں شامل کرنے کی کوشش کی، تو وہ یہ بات کرتے کہ اگر یہ چھوٹے لوگ نعوذ باللہ بلال، شعیب، خباب، یہ لوگ اگر تم سے ہٹ جائیں تو ہم تمہاری بات سن لیں گے، رائٹ. لیکن اس پہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی کہ ایسا نہیں کرنا، ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اس کو کیا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھا. بعد میں یہ ہوا کہ لیٹر اٹ ہیپنڈ دس کہ حضرت عمر نے ایک دفعہ حضرت بلال اور حضرت خباب ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک سارٹ آف کینڈیڈ بات ہو رہی تھی، تو ان سے پوچھا کہ آپ یہ بات ہی صرف کیوں کرتے ہیں کہ احد احد، ون دا ون، اس کے علاوہ بھی تو کچھ بول سکتے ہیں. تو آپ حضرت بلال کی سادگی ملاحظہ کریں کہ ان کا جواب اتنا سادہ، انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ کے بارے میں پتہ ہی یہ تھا بس، کہ اللہ ہے، کہ مجھے اس کے علاوہ کچھ پتہ ہی نہیں تھا. اس میں نقطہ یہ سمجھیں کہ جب ہم بھی اسلام کے راستے پہ، دین کے راستے پہ چلنا شروع کرتے ہیں، ایک انٹری لیول اسٹیپ لیتے ہیں، تو اس میں بھی کترانا نہیں چاہیے. یہ کہہ کے کہ مجھے اسلام کے بارے میں زیادہ نہیں پتہ، مجھے کنفیوژنز ابھی بھی بہت زیادہ ہیں، بہت سارے علم حاصل نہیں ہوا، یہ کیوں وہ کیوں. انٹری لیول اسٹیپ از جسٹ دا انٹروڈکشن آف اسلام اور اللہ اور رسول، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، پہلا قدم اٹھانے کے لیے اتنا ہی کافی، جس طرح بلال نے صرف اللہ کا ایک جاننا، ان کو صرف یہ پتا تھا، اس کے علاوہ کچھ پتہ ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے. لہٰذا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر مجھے اللہ کے بارے میں اس کے علاوہ کچھ پتا ہو تو میں وہ بولتا اس وقت. اور ان کی بڑی خاص بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بیٹل میں اور ہر سفر میں ہمیشہ ساتھ رہے، ہمیشہ، ٹھیک ہے. تو ان کے بارے میں بلکہ یہ لوگوں نے ان کو کہنا شروع کر دیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گیٹ کیپر لگتے ہیں ہمیں، رائٹ. پھر ایک اور ان کی خصوصیت کہ مدینہ میں عبداللہ ابن زید کو خواب آیا کہ اذان کے بارے میں، کہ اذان دینی چاہیے، لوگوں کو نماز کی طرف کس طرح بلایا جائے. تو اس کا ایک طریقہ ان کو خواب میں دکھایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اذان دی جائے، ٹھیک ہے. اور جب وہ آ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بتانے، تو حضرت عمر بھی چل پڑے، اور یہ دونوں صاحب جو ہے نا وہ اکٹھے ایک ہی ڈریم بتانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے. تو اب خاص بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اس کام کے لیے اپوائنٹ کیا، ٹھیک ہے. ناٹ بیکاز آف ہز وائس اور اسٹیٹس اور از آؤٹ لک، ٹھیک ہے. اٹ واز بیکاز آف دا ایمان. وہ جو پتھر کے نیچے ایک گراؤنڈ پہ ایمان ان کو ہلنے نہیں دیتا تھا احد و احد سے، وہ ڈیزرو کرتا ہے اتنی ویلیو کہ اس کو کعبہ کی چھت پر اب ایک مرتبہ ملے، اور وہاں سے وہ اذان کی آواز بلند کرے اور لوگوں کا ایمان گرمائے. انس وسلم کے کلوزنس کا لیول آپ دیکھیں کہ یعنی دن میں 5 دفعہ اذان جب دینی ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے اور ان سے عرض کرتے تھے الصلاۃ یا رسول اللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مشہور جواب ہے کہ ارحنا بہا یا بلال، کہ ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے اس سے اے بلال. اس کے بعد اذان دینے کے لیے حضرت بلال جاتے تھے، اور جب یہ جملہ آتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے واک کرتے ہوئے باہر آتے تھے. تو کتنا ایک لائیو یعنی سامنے ہوتا تھا.
اور یہ سارا منظر دیکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بارے میں ایک حدیث بھی سن لیں کہ جو شخص اذان کے کلمات یقین کے ساتھ ریپیٹ کرتے ہیں پیچھے پیچھے مؤذن کے، دخل الجنہ، ٹھیک ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا، رائٹ۔ اب یہ کتنا یقین لانا ہے اس ریپیٹیشن کے اندر، اتنا یقین جس کے لیے حضرت بلال نے اپنی جان دینے کو تیار ہو گئے تھے، اتنے یقین کے ساتھ یہ الفاظ اگر بولے جائیں، دوبارہ دہرائے جائیں، تو it is a guarantee that it will take you into Jannah، right؟ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب سے پہلے خزانچی تھے وہ بھی حضرت بلال کو یہ شرف حاصل ہے، ان کے گارڈ تھے، ان کے مجاہد تھے، ٹھیک ہے۔ ایک بڑا ڈفرینٹ ان کے بارے میں اور یہ آیا تھا کہ ان کو موقع ملا اپنے امیہ بن خلف کو مارنے کا، جو جس کا جو ان کے سردار تھے پہلے اسلام سے پہلے۔ بدر کے موقع پہ امیہ اصل میں نا بہت آئی وڈ سے چلاک تھا اور کنفرنٹ نہیں کرتا تھا، تھوڑا شائع بھی تھا، اور بس جہاں پہ اگر فائنینس کر کے پیسے دے کے کوئی کام ہو سکتا ہے تو وہ کرنے کی کوشش کرتا تھا، کنفرنٹ نہیں کرتا تھا۔ لیکن تو اس کو نا ابو جہل نے بہت آر دلائی، شرم دلائی کہ تم یہ بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، جنگ میں بھی نہیں نکلو گے، بدر میں نہیں آؤ گے، تو یہ اس آر کے چکروں میں چلا گیا، رائٹ۔ اور وہاں پہ جا کے نا یہ اوائڈ کرنے لگ گیا کہ مجھے جو ہے نا سامنا نہ کرنا پڑے اور میں مارا نہ جاؤں، رائٹ۔ تو اس کے کچھ تعلقات ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ پہلے سے، تو انہوں نے کچھ ان کے ساتھ رابطہ کیا اور کچھ امان لینے کی کوشش کی، پروٹیکشن لینے کی کوشش کی، تو وہ اس کو نا سارٹ آف ایسے کر کے بیک کر کے پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، شیلڈ کر رہے تھے، اور صاحب بلال جو ہے نا وہ اپنی تلوار لے کے نا کبھی لیفٹ رائٹ پاؤں سے کہیں نہ کہیں سے اس کو اٹیک کرنے کی کوشش کر رہے تھے ساتھ ساتھ۔ اور چونکہ اس وقت تک آیات نہیں آئی ہوئی تھی جنگی قیدیوں کے بارے میں کہ ان کو تحفظ حاصل ہے یا وہ کیا رینسم دے کے فری ہو سکتے ہیں، کیا ہوتا ہے، کچھ تفصیلات نہیں موجود تھی، تو الٹیمیٹلی اسی کے اندر وہ ہی مینیج ٹو کل ہم، رائٹ، کیونکہ وہ ان کو اتنی شدید جو ہے نا غصہ تھا کہ یا آج یہ زندہ رہے گا یا میں زندہ رہوں گا، یہ ان کے الفاظ تھے، اور وہ بالآخر امیہ بن خلف کو انہوں نے بدر کے موقع پہ قتل کیا۔ پھر فتح مکہ کا موقع آتا ہے۔ فتح مکہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت بلال کا ڈے تھا، اٹ واز اے ڈے آف بلال، رائٹ، دا وے اٹ واز بدر واز دا ڈے آف حمزہ، ٹھیک ہے، اسی طرح حضرت بلال کا جو تھا وہ فتح مکہ دن بنتا ہے۔ تو وہ حضرت بلال جو ہے نا وہ خانہ کعبہ کے اندر انٹر ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ، وہاں پہ جا کے آئیڈلس کو توڑا، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خانہ کعبہ کی چھت پہ بھیجا اور انہوں نے اذان دی۔ اب مجھے بڑی عجیب بات لگی تھی یہاں پہ آ کے کہ جب وہ اذان دے رہے تھے تو آل سارٹس آف کامنٹس ور کمنگ اپ، ٹھیک ہے، نیچے کھڑے ہوئے لوگ ہر طرح کی باتیں کر رہے تھے، ٹھیک ہے، کچھ اپریشیٹو بھی تھے اور ڈیروگیٹری بھی تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ابھی بھی حبشی کعبہ کی چھت پہ بھیج دیے، کسی اور کو بھیج دیتے، یہ کیا چیز ہے۔ تو مجھے یہ سمجھ آئی بات کہ آپ جس مرضی نقطے پہ پہنچ جائیں، جو مرضی ترقی حاصل کر لیں، جس مرضی مقام پہ فائز ہو جائیں، جنہوں نے باتیں کرنی انہوں نے باتیں کرنی ہے اور آپ نے دھیان نہیں دینا، رائٹ۔ تو دس از اے لیسن آئی لرن فرام دس۔ اس طرح جب آخری موقع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا آیا، رحلت کا آیا، تو حضرت بلال واز ویری سیڈ، ہی واز ویری ویری سیڈ، اینڈ ہی ایکچولی سیڈ دس کہ اے کاش مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے میں مر جاؤں، ٹھیک ہے، بیکاز ہی واز کلولیس کہ واٹ وڈ ہی ڈو وداؤٹ دا پروفٹ وین ہی لیوز، رائٹ۔ تو جب انہوں نے اذان دینا شروع کی اور جب اس جملے پہ پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس قدر غم طاری ہوا اور اتنا روئے، یعنی بے حد کوشش کے باوجود بھی ان سے جملہ پورا نہیں ہوا، تو لہٰذا انہوں نے اذان وہیں پہ چھوڑی اور نیچے اتر گئے، اور خلیفۃ المومنین حضرت ابوبکر صدیق کو پھر انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے نا جہاد میں بھیج دیا جائے، تو ان کی پھر تشکیل سیریا میں ہوئی، اور لیٹر آن وین جیروسلم واز کنکرڈ، تو یعنی پھر صحابہ کرام کے اصرار پر کہنے پر انہوں نے مسجد اقصیٰ میں بھی جو سب سے پہلے اذان دی گئی وہ حضرت بلال نے دی،
اس طرح پھر زندگی میں ایک دفعہ انہوں نے اور اذان دی، وہ شاید آپ جانتے بھی ہوں، مدینہ میں جب وہ واپس ایک دفعہ آئے تب دی تھی حضرت حضرات حسنین کے کہنے پہ، انہوں نے بہت شدید اصرار کیا تھا، اور آخری اذان حضرت بلال کی وہاں پہ ہوئی تھی۔ ان کی فضیلت کے اوپر کچھ احادیث کا مفہوم میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہم نے سنی بھی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پہ گئے، یا شاید میں غلط سے کوٹ کر رہا ہوں، کسی اور موقع پہ تھے پرابلی، کہ حضرت بلال کی قدموں کی آواز ان کو سنائی دی جنت میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکچولی حضرت بلال سے پوچھا بھی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کس وجہ سے آپ کو یہ رتبہ ملا ہوگا؟ تو ہی سیڈ آئی ایم ویری ہوپ فل کہ یہ مقام شاید مجھے اس وجہ سے ملا کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں، مکمل وضو، اس کے بعد میں 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں، جتنے بھی طویل میں کر سکوں، جتنے میرے مقدر میں ہیں۔ تو شاید اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے، تو مجھے یہ چیز حاصل ہوئی ہے، رائٹ۔ with that I end. Inshallah meet you next time with one more sahabi. Thank you very much.